अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ डॉक्टर शहला आपके रूबरू। आज की बातचीत मेरा जी चाह रहा है कि मैं एक ऐसे मुहिम्मे के बारे में करूं जो हज़रत इंसान के लिए हमेशा से सोच बल्कि गहरी सोच का बाइस रहा है और इसने मुझे भी बहुत मुतासिर किया है, और वो है ज़मान और मकान की कैद, उसकी वुसअत, इंसान इससे बाहर निकल सकता है या नहीं, यह वक्त है क्या, माजी, हाल और मुस्तकबिल क्या होते हैं, या लम्हा मौजूद ही सब कुछ है। बात अगर लम्हा मौजूद की है तो मुझे तो हमेशा से बहुत फैसिनेट करता था कि कभी मुझे लगता था कि एक लम्हे में सदियां गुजर गई हैं और कभी साल यूं उड़ जाते हैं कि जैसे पलक झपकाई और 10 साल गए। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल तमाम इंसानों के साथ तकरीबन हो जाती है। लम्हा मौजूद की जब बात चलती है तो मेरे जहन में हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत और नफीस इंसान डॉक्टर कौसर महमूद साहब आते हैं। उनसे हम लोगों की मुलाकात हुई तो ट्विटर स्पेसेस पर थी, और हमारा उनके साथ जो राब्ता रहा वो ट्विटर स्पेसेस और व्हाट्सएप के थ्रू रहा, लेकिन एक बहुत ही मुख्तसर से अरसे में उन्होंने हमें सोच की वुसअत और गहराई बख्शी। अभी पिछले दिनों अगस्त में उनका इंतकाल हो गया है। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे और करवट करवट जन्नत नसीब करे। वो भी लम्हा मौजूद के बारे में बहुत कुछ कह गए और उनकी बहुत खूबसूरत शायरी भी है। किसी दिन बिल्कुल एक डेडिकेटेड ब्लॉग करूँगी डॉक्टर कौसर महमूद से मुतालिक, और फिर उनकी वो लम्हा मौजूद वाली शायरी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन आज मैं जो बात करने जा रही हूँ ये मेरा अपना थॉट प्रोसेस है। आपको पता है कि मैं ख़ुद भी कभी कभार कुछ लिख लेती हूँ, उसको मैं ना नसर कहना चाहती हूँ ना नज़्म कहना चाहती हूँ, बस मेरा ख़्याल है कि ये मेरे दिल में, मेरे दिमाग में ख़्याल आया और मैंने उसको कागज़ कलम पकड़ के तो लिख डाला। या बल्कि अब तो मोबाइल है तो व्हाट्सएप पे मैंने अपना एवटार बनाया हुआ है और मैं अपने आप को ही मैसेजेस करती रहती हूँ, या कभी कभार अपनी दोस्त शुआई नूर को लिख के भेज देती हूँ, फिर ट्विटर पे शेयर कर देती हूँ। तो पिछले दिनों मेरा बेटा जो सबसे छोटा वाला है ना, वो आईने के सामने खड़ा हुआ 1 2 3 की आदाद बना रहा था अपने हाथों से और उंगलियों से, और बाजू जो है उनको इस तरह से शेप्स दे रहा था और वो गिनती कर रहा था। और मैं डाइनिंग टेबल पे बैठी उसको देख रही थी, और उसको देखते हुए मैं अपने आप को याद करने लग गई कि बचपन में मैं किस तरह से आदात बनाया करती थी और अभी तक हुरूफ की तलाश करती हूँ। और फिर मुझे यूँ लगा कि ये जो आईने के सामने खड़ा बच्चा है ये तो आईना देख रहा है और अपने आप को देख रहा है, लेकिन साथ बैठी उसकी माँ जो है यानी कि मैं उसको देख रही हूँ, और दर हकीकत मैं उसको नहीं, मैं अपने आप को देख रही थी। तो हमारे बच्चों के जेस्चर्स, हमारे दोस्तों की कही हुई कोई बात, माँ बाप की कही हुई बातों की बाज़गश्त, या दोस्तों की बताई हुई कोई बातें, कोई पढ़ी हुई किताब, किसी शायर की गज़ल, किसी मुसन्निफ़ का नावल। अभी मेरे थॉट प्रोसेस में ये भी है कि निम्र अहमद का नावल हालिम इतनी मोटी मोटी 2 जिल्दों पर मुश्तमिल था, वो मैंने पढ़ा और उसको थॉरोली इंजॉय किया। वो भी सारा वक्त और उससे रिलेटेड था और बहुत ख़ूबसूरत है। अगर आप लोगों को पढ़ने का मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। तो एनी हाउ वो आईने को मेरा बेटा देख रहा था और मैं उसको देख रही थी, और मेरा बेटा मेरा आईना था। और मेरे घर में ढेर सारे आईने हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ कि कौन कौन से आईने हैं और कहाँ कहाँ पड़े हैं। घर का कोई ऐसा कोना खुदरा नहीं कि जहाँ पर कोई जगह थी और मैंने वहाँ पर आईना नहीं लगाया। तो आईने अभी मैं जहाँ बैठी हूँ कम से कम हर दीवार के ऊपर कोई ना कोई आईना लगा हुआ है किसी न किसी शक्ल में। आप मुझे इसको मेरा पेंडूपना समझिए या मेरा जो भी समझें, लेकिन मुझे आईने वाकई बहुत पसंद है और मैं जहाँ जगह मिले मैं लगा देती हूँ। तो अभी मैं आपको आईनों की वो वीडियो दिखाती हूँ, वो देखिए
اور پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو میرا جو خیال تھا، اس کو میں نظم نہیں کہنا چاہتی، ایوی شاعر حضرات جو ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن جو میرا خیال تھا وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ جناب آئینہ نمبر 1 دیکھیے، یہ ڈائننگ ٹیبل کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور یہ اس کے ساتھ ہی ایک اور آئینہ پڑا ہوا ہے جو میری بیٹی کو بہت پسند ہے۔ یہ سیڑھیوں میں لگا ہوا آئینہ ہے، اور یہ جو اس بوٹے کے پیچھے آپ کو ایک آئینہ نظر آ رہا ہے، یہ جم کے ساتھ ہے۔ یہ انٹرنس میں لگا ہوا آئینہ ہے۔ تو یہ آئینے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا، پورے 1 درجن آئینے، یہ صرف اس لیے دکھانا چاہتی ہوں کہ مجھے آئینے بہت پسند ہیں، اور جہاں کہیں گھر میں کوئی خالی کونا مجھے نظر آیا نہیں اور میں نے وہاں پر آئینہ لگایا نہیں۔ اور یہ چھوٹا سا آئینہ یہ کافی ٹیبل کے نیچے پڑا ہوا۔ میرے گھر میں لگے آئینے تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر ہی لیے ہیں، اور اپنے بیٹے کو جو میں نے عادات بناتے دیکھا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے، تو جو میرے دل میں خیال آیا، اور اس کے بعد چھوٹے بیٹے سے لے کے بڑی بیٹی تک چاروں بچوں کے کچھ ڈائلاگز ہیں، اور ان ڈائلاگز کو سن کے جو میں نے جو سوچا اس کو میں نے لکھ ڈالا ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو نظم نہیں تو میرے اس خیال کا نام ہے میرے گھر کے آئینہ خانے میں۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں اور بازوؤں سے 1 سے لے کر 10 تک اعداد بنا رہا تھا، اور میں اس کو دیکھتے ہوئے اس لڑکی کے روبرو تھی جو انسانی اعضاء میں سارے اعداد اور قرآنی حروف تہجی تلاشتی تھی۔ وہ بولی، پیسہ اچھا ہے لیکن فیملی سے زیادہ نہیں۔ پھر کہا، مگر اللہ میاں تو فیملی سے بھی بڑھ کر ہیں، اور ہاں، اللہ میاں تو ہماری فیملی کا حصہ ہیں۔ تو مجھے ہائے اللہ جی کہہ کر رونے والی لڑکی واپس مل گئی۔ اس نے مجھے شطرنج میں ہرا کر اپنی روشن آنکھوں کو سکیڑتے ہوئے کہا، چیک میٹ، اور میری ملاقات چیک کر جیت کر ابا جی پر فاتحانہ نگاہ ڈالتی لڑکی سے ہو گئی۔ پھر اس نے کہا، اماں کی آنکھیں دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، اور میں تقریباً رو پڑی۔ میری ماں پوری آب و تاب سے کھڑی مجھے دیکھ کر کہہ رہی تھی، تیریاں اکھاں دس رہیاں نے کہ تیری طبیعت ٹھیک نہیں۔ میرے ماضی، حال اور مستقبل کے آئینے، میرے بچے جب میرے سامنے ہیں تو گھر کے 1 درجن آئینے جو کبھی میرے فیورٹ تھے اب بالکل بیکار ہیں۔ تو یہ لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آلدو مجھے آئینے پسند بھی بہت ہیں، آئینہ دیکھنا بھی کبھی بہت پسند رہا ہوگا، لیکن اب نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں تو وہ مجھے میرا ماضی بھی یاد دلاتے ہیں، حال تو وہ میرا ہے ہی، اور مستقبل بھی انشاءاللہ۔ تو یہ وہ تھاٹ پروسیس تھا جس نے مجھے زمان و مکان کی وسعتوں سے دور لے جاتا ہے۔ ایک جملہ، ایک بات، ایک ایکٹ، جو بھی ہم کرتے رہے ہیں وہ ہماری یادداشت کا حصہ ہے، اور جس کی یاد زندہ ہے اس کا ماضی زندہ ہے، اور جو لمحہ موجود میں ہے وہ زندہ ہے، اور مستقبل اسی کا ہے جس کے پاس ماضی بھی ہے اور حال بھی۔ اور ہاں، یہ صرف میں ہی نہیں جس کو زمان و مکان کی وسعتوں نے پریشان کیا ہے، ان کو جاننے کے بارے میں جس نے سوچا ہے یا جو ان سے نکلنا چاہتی ہے، یا ایک ہی لائن میں ماضی، حال اور مستقبل کو دیکھنا چاہتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، بہت سارے شعراء، بہت سارے سائنسدان، آئنسٹائن میں جس کا سب سے پہلا نمبر آتا ہے، ان سب نے بھی زمان و مکان کے بارے میں بہت سارے ایکسپیرینسز شیئر کیے اور بہت ساری تھیوریاں دی۔ آئنسٹائن نے تو ریلیٹیوٹی دے دی، اور
جو وہ ساری سائنس کی باتیں ہم آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں، اور پھر ڈاکٹر کوثر محمود کا لمحہ موجود میری یاد کا مستقل حصہ بن چکا ہے۔ اور ابھی میں آپ کے ساتھ نون میم راشد صاحب کی ایک نظم، جس میں بڑی تڑپ بھی ہے، بڑا دکھ بھی ہے، بڑی گہرائی اور تاریخ کے حوالے اور مستقبل کی بات بھی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ نون میم راشد صاحب لکھتے ہیں اپنی نظم پہلی کرن میں: کوئی مجھ کو دورے زمان و مکان سے نکلنے کی صورت بتا دو، کوئی یہ سمجھا دو کہ حاصل ہے کیا بستی رائے گاں سے، کہ غیروں کی تہذیب کی استواری کی خاطر ابس بن رہا ہے ہمارا لہو مومیائی۔ میں اس قوم کا فرد ہوں جس کے حصے میں محنت ہی محنت ہے، نان شبینہ نہیں ہے، اور اس پر بھی یہ قوم دل شاد ہے شوکت باستاں سے، اور اب بھی ہے امید فردا کسی ساحر بے نشاں سے۔ میری جاں شب و روز کی اس مشقت سے تنگ آ گیا ہوں، میں اس خشت کوبی سے اکتا گیا ہوں۔ کہاں ہے وہ دنیا کی تزئین کی آرزوئیں جنہوں نے تجھے مجھ سے وابستہ تر کر دیا تھا؟ تیری چھاتیوں کی جوئے شیر کیوں زہر کا ایک سمندر نہ بن جائے، جسے پی کے سو جائے ننھی سی جاں جو ایک چھپکلی بن کے چمٹی ہوئی ہے تیرے سینہ مہرباں سے، جو واقف نہیں تیرے درد نہاں سے، جو واقف نہیں تیرے درد نہاں سے، اسے بھی تو ذلت کی پابندگی کے لیے آلائے کار بننا پڑے گا۔ بہت ہے کہ ہم اپنے آبا کی آسودہ کوشی کی پاداش میں آج بے دست و پا ہیں، اس آئندہ نسلوں کی زنجیر پا کو تو ہم توڑ ڈالیں، اس آئندہ نسلوں کی زنجیر پا کو تو ہم توڑ ڈالیں، مگر اے میری تیرہ راتوں کی ساتھی، مگر اے میری تیرہ راتوں کی ساتھی، یہ شہنائیاں سن رہی ہو؟ یہ شاید کسی نے مسرت کی پہلی کرن دیکھ پائی، نہیں اس دریچے کے باہر تو جھانکو، نہیں اس دریچے کے باہر تو جھانکو، خدا کا جنازہ لیے جا رہے ہیں فرشتے، اسی ساحر بے نشاں کا جو مغرب کا آقا تھا، مشرق کا آقا نہیں تھا۔ یہ انسان کی برتری کے نئے دور کے شادیانے ہیں، سن لو، یہی ہے نئے دور کا پرتوے اولی بھی، اٹھو اور ہم بھی زمانے کی تازہ ولادت کے اس جشن میں مل کے دھومیں مچائیں، شعاؤں کے طوفان میں بے محابہ نہائیں۔ اٹھو اور ہم بھی زمانے کی تازہ ولادت کے اس جشن میں مل کے دھومیں مچائیں، شعاؤں کے طوفان میں بے محابہ نہائیں۔ نون میم راشد صاحب کے یہ نظم اپنے اندر بہت گہرائی، بہت وسعت لیے ہوئے ہیں، اور ایک چھوٹی سی نظم میں اتنے بے شمار موضوعات انہوں نے ٹچ کیے ہیں، مشرق اور مغرب کی تہذیبیں اور ہماری قوم کا المیہ۔ تو یہ نظم اپنے موضوعات کے اعتبار سے بہت ہی قابل غور ہے، اور مجھے اس نے بہت متاثر کیا، اور خاص طور پہ جو خدا کے جنازے والی بات ہے اور انسان کی برتری کا دور، نون میم راشد کا دور ہم سے پہلے کا دور تھا، لیکن شاعر ہزاروں سال پہلے کی باتیں بھی شاید پہلے سے محسوس کر لیتے ہیں، تو انہوں نے جو محسوس کیا ہم لوگ اس کو اس سے بھی زیادہ نہ صرف محسوس کر رہے ہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے وٹنس کر رہے ہیں۔ خدا کے وجود سے انکاری لوگوں کی کمی کبھی بھی نہیں تھی، لیکن انسان کی برتری کا جو دور ہم آج دیکھ رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ
کہ آپ کو آج کی بات چیت اچھی لگی ہوگی. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. آج بھی وہی بات کہوں گی جو ہر روز کہتی ہوں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا اور اپنے ارد گرد کے ماحول کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ڈاکٹر شہلا کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہتی ہوں. آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا. اللہ حافظ.